देखो हज़रत अल्लाह किस तरह नवाज रहा है। अगर कोई मौका आ गया को तू 5,000 6,000 की देख बांटने ही लगा है तो क्यों रब की मखलूक को जलील करता है। इन्होंने नहीं लगना लाइन में, इन्होंने इसी तरह करना है। तू नरमी इख्तियार कर, तू देख तो सही तू बांट किन के नाम की रहा है। तो वो मखलूक बेचारी ललचाई नज़रों से देख रही है। आजी साहब देख के ऊपर ढक्कन रख के बैठे हुए हैं। नहीं जी जिधर लाइन च नहीं लगन के मैं देख नहीं मंडनी कोई। अगर उसने हमें लाइन पे लगा दिया तो फिर क्या बनेगा हज़रत हमारा है। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने, मैं कहता हूँ, कमाल इरशाद फरमा दिया। हज़रत सैयदना अनस, कई बार आपके सामने ये हदीस पाक सुनाने का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया, फिर दोहराता हूँ। अर्ज़ की महबूब खुदा अलैहिस्सलाम, मेरा गुलाम गलती करता है, कितनी बार माफ़ करूँ? 1 बार करूँ, 2 बार करूँ, 3 बार करूँ, 4 बार करूँ, चलो उसके बाद फिर मैं उसको सजा दूँ उसकी गलती पे। ए महबूब खुदा, गुलाम गलती करता है, कितनी बार माफ़ करूँ? फरमाया है मेरे सहाबी, जितनी दवार तू चाहता है ना कि तेरा अल्लाह तुझे माफ़ करे, उतनी देर तू भी माफ़ कर दिया कर। कायदा दे दी। तू 5,000 की देख बांटने लगा मालिक की मखलूक को जलील करने। कुर्बानी भी मैंने देखा है, आप इसी तरह करते हैं। भाई अब तूने कुर्बानी की है, खून बह के गली में आ रहा है, लोगों को तो पता तूने कुर्बानी की है। लोगों ने तो आगे तेरे दरवाजे पे बेल देनी देनी है कि भाई हो सकता है काम मुक गया है। मैंने देखा है बाप गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। कुर्बानी किन के नाम की दे रहा है? हज़रत इब्राहीम, जिनकी सुन्नत है। और उनका क्या आलम था? अल्लाह, कभी तन्हा खाना नहीं खाया था अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम ने। हज़रत ने, जैसे ये हमारा हाल है तो ये फ़कत सामने ही दरवाज़ा है ना हज़रत जी। हाँ, इस साइड पे खिड़कियाँ हैं, मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है, इस साइड पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे कोई मामला नहीं। लेकिन हज़रत ने अपना घर मुबारक इस तरह बनवाया था कि चारों समत दरवाजे थे और हज़रत खाना रख के बैठ जाया करते। जिधर से जाता कोई शख्स दिखाई देता उसको पकड़ के लाते और अपने साथ बैठ के खाना। अगर जिस दिन कोई मेहमान ही ना मिलता था उस दिन हज़रत फिर रोज़े की नीयत कर लिया करते थे। अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो लिखा है बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ अंदाज से, जिसका मफ़हूम है कोई बंदा नहीं नज़र आया चारों सिमतों से, आप खुद उठ के बंदे की तलाश में गए। एक बूढ़ा शख्स मिल गया, उसको ला के बिठाया, फरमाया खाना खा। अब तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। उसने इसी तरह उठाया, हज़रत ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया तूने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। उसने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मेरा तो मज़हब ही हो रहा है। फरमाया उठ, तू अगर मेरे रब का नाम नहीं लेगा मैं तुझे खाना भी नहीं खिलाऊंगा। उठ के चला गया तो लिखा है कि वही आई, ऐ मेरे खलील 60 साल 70 साल हो गए उसने मेरा नाम ही लिया, मैं भी तो खिला ही रहा हूँ। अपने अपने मामला देखा करो जरा जी। अगर वो हमें लाइनों पे लगाने आ गया ना, बड़ा औखा मामला बनेगा। मैं आपको किसी की बात नहीं सुनाता, मैं आपको अपनी सुनाता। अल्लाह की कसम है, शर्म से मर जाता हूँ कि उसका कितना फजल है मेरे पे। अल्लाह, मैं बहुत अवॉइड करता हूँ ये ऐसी जगहों पे जाने से जहाँ कुछ ऐसा मामला बने। लेकिन ज़ाहिर है मेरे साथ भी ज़रूरतें हैं, जाना तो मुझे भी पड़ता है। मैं ये पीछे बैंक ऑफ पंजाब है, मेरे बच्चे एजुकेटर में पढ़ते थे तो फीस वहाँ जमा करवानी पड़ती थी। मैं सिर्फ 1 बार गया, उसके बाद मैं कभी भी नहीं गया, क्योंकि लाइन लगी थी, मैं भी जाके लाइन में लग गया। वो सारे उठ के आ गए, हज़रत साहब है कि करन दे दो तुसी ना लाइन च लगो। मुझे अंदर ले गए, सीट पे बिठाया, बिल जमा। हालांकि इंतहाई तकलीफ हुई कि लोगों की हक तलफी हुई है, इतने हबाब लाइन में खड़े। लेकिन उस वक्त अब चारा मैंने अल्लाह उनको बड़ा मना किया कि नहीं हज़रत ये है वो है। उन्होंने कहा नहीं हज़रत आप बिल्कुल, हमारे पास मस्जिद में खतीब, अब आपको भी हमने लाइन में लगाना है। तो हज़रत जी रब मुझ पर इतना मेहरबान और मैं मालिक की मखलूक की लाइनें लगाऊँ? नहीं हज़रत, देखना चाहिए। मुझ पर तो वैसे बड़ा फजल है हज़रत। ये जो कुछ है ये सुलेमान का कुछ भी नहीं है, ये सारी उस दीन की बरकतें हैं हज़रत। ये सारी इसकी बरकतें हैं। अगर ये उतर जाए, अगर सीने में से कुरान निकल जाए, अगर साथ में से अल्लामा खादमी मिसबाही उतर जाए तो हज़रत जी कौन मुझे पूछेगा? हज़रत जी कौन पूछेगा? हज़रत कोई भी नहीं है। ये सारी बरकतें हैं रब की। अल्लाह की मखलूक पे नरमी करो हज़रत जी। जे कदी को देग वंडन ही लगो तो देग वंडो, रब दी मखलूक में जलील ते ना करो यार। इन्होंने नहीं लाइन लगानी, चल तू बता बन जा। अगर वो है तो तू भी तो वही कर रहा है ना जो वो कर रहे हैं। नहीं, प्यार से मना करता जा, साथ बांटता जा। अल्लाह के बंदे ऐने जो तू चोल देने ने अल्लाह के बंदे, ऐना तू जलील कर छड़िया रब दी मखलूक। हकीकत है हज़रत, कितने देने हमने। अब वो भी हमने इशारा किया होता है देने वाले को, बोटियाँ साइड पर लाता जाएंगे। बड़ा कुछ देखते हैं हज़रत ईमान नहीं। फरमाया आयशा नरमी इख्तियार करो। हाँ, नरमी है। और ये किताब है कीमिया सआदत, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला इसके मुसन्निफ़ हैं। वैसे आम मकतबे से भी लेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करना अगर ख़रीदनी हो तो दावत इस्लामी वालों की ख़रीदना।
اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اعراب لگا دی ہیں حضرت، آپ کو بزرگوں کے نام پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی حضرت، اس طرح آپ غلط ملت نام پڑھیں گے حضرت، انہوں نے اعراب لگا دی ہیں، اب نام پڑھیں گے، پھر اور بھی جو مشکل حروف ہیں، اس وقت تو سوئی سے کپڑے سیے جاتے تھے، تو اس میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک آتش پرست نا آپ کا گاہک تھا، وہ حضرت سے کپڑے سلواتا تھا اور عرصہ دراز سے سلوا رہا تھا، تو جب بھی کپڑے آپ سے اپنے سلوا لیتا نا تو جاتے ہوئے اصلی پیسے دینے کے بجائے حضرت کو کھوٹا سکہ دے جاتا، حضرت کو بھی پتا تھا کہ سکہ کھوٹا ہے، اب رکھ لیتے حضرت۔ پھر اس نے کہیں سوٹ سلوایا، سوٹ سل گیا، وہ جب لینے کے لیے آیا نا تو حضرت نہیں تھے، حضرت کا شاگرد تھا، جو اس نے کپڑے لے کے وہ کھوٹا سکہ دیا نا، شاگرد نے لینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ کھوٹا سکہ کون لے گا، درہم دے اصلی، اس نے اصلی درہم دیا، حضرت تشریف لائے، آ کے دیکھا تو اس کے کپڑے نہیں موجود، آپ نے اپنے اس شاگرد سے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ آتش پرست جو ہے وہ لے گیا، جو ہے نا وہ جو آتش پرست ہے وہ اپنے کپڑے لے گیا، تو وہ شاگرد عرض کرتا ہے جی حضور لے گیا، تو آپ نے فرمایا دے کے کیا گیا، تو شاگرد عرض کرتا ہے حضور کھوٹا سکہ دے رہا تھا، میں نے نہیں لیا، میں نے کہا اصلی پیسے دے، آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا، وہ عرض کرتا ہے حضور کیوں، آپ فرمانے لگے مجھے تو کئی سال ہو رہے ہیں میں اسے کھوٹا سکہ ہی لے رہا ہوں، تو شخص آگے سے شاگرد عرض کرتا ہے حضور آپ دانا آدمی ہیں، اللہ نے عقل سے نوازا ہے، ہوش ہے، فہم ہے، فراست ہے، تو آپ اسے کھوٹا سکہ کیوں لیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اس لیے لے لیتا ہوں چل مینوں دے دے، میرے کسی اور مسلمان پر نہ کتے دے دے، یہ اخلاق تھا ان کا، یہ ان کا انداز تھا، چل میں اپنی پنجابی میں اس کو کہوں گا چل مینوں ٹھگ لا لے کسی اور نہ کتے لائی جا کے، یہ ایویں ہی نہیں، زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، حضرت فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو حضرت، نرمی حضرت، نرمی لے آؤ حضرت، بڑے سخت حضرت، توبہ توبہ، فرمایا عائشہ نرمی، جیسے میں نے کہا نا دیکھ ان کے نام کی بٹ رہی ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھو تو صحیح حضرت ان کا کمال، یہ لکھا ہے کہ ایک دن نا دونوں شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین اپنے ایک بوڑھے شخص کو نا وضو کرتے دیکھا، تو دوران وضو ان کی کچھ سنتیں رہ گئیں، اب شہزادے تھے حضرت کہہ سکتے تھے لیکن نہیں حضرت، فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، جب وہ بزرگ وضو کر کے اٹھے نا تو دونوں شہزادے ان بزرگوں سے کہتے ہیں حضرت ہم ذرا دونوں وضو کرنے لگے ہیں، آپ ذرا دیکھیں ہاں ہمیں سے اچھا وضو کس کا ہے، اب حضرت یہ تو وہ تھے جنہوں نے وضو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا تھا حضرت، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے وضو حضرت مولا علی شیر خدا سے سیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے پرورش بھی سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محفوظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پائی تھی حضرت، کیا ان کے وضو میں کوئی رہ سکتا تھا معاملہ، نہیں حضرت، جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا نا تو بزرگ سمجھ گئے اصل ان کا کچھ نہیں رہا، اصل میں رہ میرا گیا تھا جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے، یہ انداز تھا حضرت ان کا، فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، عائشہ نرمی اختیار کرو، یہ جس چیز میں ہوتی ہے یہ اسے زینت بخشتی ہے حضرت، یہ حضرت جی کیوں اسلام بریک کر گیا، اسپیشل میں کہتا ہوں حضرت جی سب کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ساڈا تو بڑا ہی چنگا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پاویں سانو لفظ دی کوکو نہ آندی ہوئے، اگر اسی داڑھی رکھی تو لوگوں نے کہنا مولوی ہے، پاویں سانو کھ بھی نہیں آندا ہے، لیکن لوگوں نے کیا کہنا یہ مولوی ہے حضرت، اور ہماری ہر حرکت نوٹ ہونی ہے حضرت، اس لیے تو جو ہم داڑھیوں والے ہیں حضرت جی ہمارا تو انداز ہی زمانے سے مختلف ہونا چاہیے، ہمیں تو بڑا بڑا کچھ جر جانا چاہیے حضرت جی، حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ آپ کا جو ہمسایہ تھا وہ مجوسی تھا، اس کا چھوٹا بچہ تھا، تو اکثر نہ رات کو اس کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی، ایک دن بڑی آواز، بڑی زیادہ آواز آئی رونے کی، حضرت گئے پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے، وہ کہنے لگا حضور غریب ہوں تو گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہے جس وجہ سے بچہ رو رہا ہے، حضرت گئے اپنے گھر سے چراغ لا کے اس کو دے دیا، اگلے دن پھر دے دیا، تیسرے دن پھر دے دیا، جب چوتھا دن آیا نا تو وہ مجوسی اپنی بیوی سے کہنے لگا 3 دن ہو گئے ہیں حضرت باجزید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روشنی ہمارے گھر آ رہی ہے، تو پھر اپنے سینوں کو کیوں بے نور رکھیں، آج چل ان سے کہتے ہیں حضور کلمہ پڑھا کے سینے بھی روشن کر دے، یہ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، اقبال کہتا ہے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جا کے دیکھ اپنے اسلاف کو، مسلمان ان کو کہتے ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو حضرت، ہم بس اس کے مسلمان ہیں، نہیں حضرت عائشہ
نرمی اختیار کرو. نرمی ہے عائشہ، نرمی اختیار کرو. یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے رونق بخش دی ہے. نرم وہ اللہ دی مخلوق تے حضرت جی بڑا ہی ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے حضرت جی. ہاں بہت ڈر لگتا نہیں. وہ مخلوق تے نرمی کرو حضرت جی، وہ مخلوق تے نرمی. اور وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کیا ہے، اور حضرت رو رو کے دعا کریا کرو، یا اللہ پیسے دے لیکن ادی محبت تو بچا. اسی ادی محبت یہ تو اس لیے اینو خرچ کریے رب دے نہ ہوتے حضرت. اور جیسے میں نے کہا نا کیمیا سعادت خریدیں، پڑھیں کہ ہمارے اسلاف کتنے سخی تھے حضرت. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے، اور یاد رکھنا حضرت جی، اللہ، میں اپنی سادی انداز، اللہ نہیں کبھی کسی کا رکھتا. یہ شیطان نے ہمیں وہم ڈالا ہوا ہے جی دیں گے تو غریب ہو، نہیں کبھی نہیں. حضور قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں دینے سے بڑھتا ہے. وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کچھ حالات بنے اس طرح کے، کچھ سمجھ نہیں آئی. جس کسی کے پاس گیا کسی نے میری داستان غم نہیں سنی، کسی نے میری داستان غم نہیں سنی حضرت. فرماتے ہیں آخر میں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا حضرت. ایسا پاک شہر جہاں گیا ہوا کبھی کوئی خالی نہیں آیا حضرت. جس شہر کی بھیک سارا زمانہ کھاتا ہے حضرت. آپ فرماتے ہیں وہ دور تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. فرماتے ہیں کاشانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوا. فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر چارپائی بچھا کے نا بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں حضرت کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کی حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں ہوں، بس حالات بنے ہیں، کچھ معاملات بن گئے ہیں اور حالات آپ کے در پہ لے کے آئے ہیں. آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب آپ مسلمانوں کے بھی امیر ہیں اور پھر آپ ساتھ ساتھ دل کے بھی امیر ہیں حضرت. مجھے کچھ عنایت فرمائیں. وہ بزرگ کہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے. کہتے ہیں باہر سے مکان بڑا زبردست تھا تاکہ کسی پہ راز نہ کھلے. فرماتے جب کاشانہ صدیق میں حاضر ہوا، آستانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں چارپائی تو بڑی دور کی بات ہے، اندر ایک کھجور کی چارپائی زمین پہ بچھی ہے اور وہ بھی پھٹی ہوئی ہے. ہاں وہ بھی پھٹی ہوئی ہے. فرماتے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا کے کہنے لگے بھائی بات سن، 3 دن گزر گئے میں نے تو خود ہی کچھ نہیں کھایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور یہاں حضرت وہ بھی دور ہوا ہے کہ جب وزیر اعظم ہو اس میں 70 ڈشیں پکتی رہی ہیں، 70 ڈشیں وزیر اعظم ہو اس میں پکی ہیں حضرت. ادھر دیکھو حضرت صرف وزیر اعظم نہیں ہے، ہاں یاد رکھنا صرف وزیر اعظم نہیں ہے صرف، بلکہ شان یہ ہے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کیا ہے. میرا ابو بکر وہ ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ابو بکر ابو بکر حق. یہاں تو حضرت جی چھوٹا سا عہدہ ملے تو ہماری ٹوریں بدل جاتی ہیں حضرت. صرف خلیفہ رسول نہیں تھے، صرف امیر المومنین نہیں تھے حضرت، یار غار بھی تھے اور بعد میں یار مزار بھی ہیں حضرت. یہاں تو ٹوریں بدل جاتی ہیں. بندہ چھوٹا سا کونسلر بن جائے تو وہ بھی کہتا پیچھے پیچھے ہو جو میں لنگا لگا ہوا. فرماتے اندر لے گئے اور فرمانے لگے یار 3 دن گزر گئے میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا، تجھے کہاں سے دوں. ہاں انہوں نے بتایا حضرت جی کہ کس طرح خدمتیں ہوتی ہیں حضرت جی. یہاں دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے، خواب تو ہمیں ریاست مدینہ کے دکھائے گئے، اور اب جو پاکستان کا حال ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، وہ میرے بھی سامنے ہے حضرت. وہ تھے ریاست مدینہ والے. فرمایا اندر گیا تو چارپائی تو دور ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے وہ بھی پھٹی ہے. فرمایا اس پہ بٹھا کے کہنے لگے وہ 3 دن گزر گئے میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا، تجھے کہاں سے دوں. ہاں اس طرح کر میرے بھائی عثمان کے پاس چلا جا. آئے ذن نورین، 2 نوروں والے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک نور عطا فرمایا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 عطا فرمائے ہیں. شانی ہے نا اپنی اپنی سب کی. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت وہاں جا کے بتانا پڑے گا کہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. فرمایا نہیں بتانا پڑے گا، حضور نبی علیہ السلام کا امتی ہونا کافی ہے تیرے لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت سیدنا
تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، تم نے آج پھر دودھ میں شہد ملا کے پیا ہے۔ اگر آج کے بعد کبھی شہد پینا ہے تو تنہا پیو کیونکہ وہ میٹھا ہے، اور اگر دودھ پینا ہے تو تنہا پیو، وہ بھی اکیلا ہی میٹھا ہے، دونوں کو جمع نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میں باہر بیٹھا سن رہا تھا، میں نے خود کو کہا ہے بھائی جو اپنے بچوں کی اس بات پر بھی تربیت کر رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، وہ مجھے کیا دیں گے؟ کہتے میں واپس مڑ، کہتے واپس پلٹا ہی تو ساتھ آپ بھی تشریف لے آئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، کہتے مجھے سلام کیا، کہتے میں نے سلام کا جواب دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے۔ ان کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی میرے محبوب کا ہی امتی ہے۔ فرماتے غلام نے چارپائی بٹھائی، مجھے بٹھا دیا اور فرمانے لگے بھائی معذرت تجھے تکلیف ہوئی، میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے جو چیز میرے پینے کے لیے لائی گئی نا، وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا۔ کہتے وہ پی کے فارغ ہوا، ساتھ ہی کھجوروں کا حلوہ آ گیا۔ کہ میں بڑا حیران ہوا، یہ حضرت اپنے بچوں کو تو فرما رہے تھے کہ دودھ میں شہد نہیں ملا کے پینا، اور مجھے جو سب سے پہلے پلایا وہ دودھ اور شہد ہی ہے۔ کہتے میں نے بارگاہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بچوں کو اس لیے منع کر رہا تھا، یہ پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ اس سے ہم ہی لطف اندوز ہوں، بلکہ یہ پیسے اس لیے ہیں کہ میں ان کو محبوب کی امت پہ خرچ کروں۔ لیکن حضرت یہاں الٹ ہو گئے، اپنے تے لکھ تے مخلوق تے بست کر کے ککھ۔ ہاں حضرت بند کر دیو دیگ لینے لگو، بابا تو کی بندے نو دیکھ دین لگا، اینے جو تو چول دینے نے، کیوں مالک دی مخلوق ذلیل کرن دے ہیں؟ خدا دا خوف کھا کے تے تینوں لینے لاندا ہی۔ ہاں حضرت جی پیر تے ڈریا کرو، مت آکھی میں پڑھیا تے مت آکھ میں پڑھیا، رب جبار قہار سنیندا مت رڑ جاؤ دودھ کڑیا۔ ہاں ایویں نہ تو وہم چ پھر کے میں بڑا بڑا چودھری ہاں، کو نہ بھائی بے نیاز بادشاہی وہی مخلوق تے نہ اس طرح کرنی ہے، مت کہ تینوں بھی لینے لاندے نہیں پھڑ کے۔ بڑا دھیان کرنا ہے حضرت، پتہ ہے نا نہیں انجی کرنا ہے، بس ٹھیک ہے ونڈ ہونا دے نا دی تے اللہ کو دعا کر یا اللہ میرا ونڈیا قبول فرما لے، میرا ونڈیا قبول۔ کہ بھائی گاجریں آ گئی ہیں بڑی سستی ہیں تو گاجروں کا جوس پیا کرو، اس سے خون بنتا ہے۔ میں آپ کو کسی بڑے ڈاکٹر کی بات نہیں سنا رہا، عام سا بندہ بھی آپ کو بات سنائے۔ آپ کسی عام سے بندے کے سامنے بھی یہ بات کر کے دیکھیں نا کہ یار نظر کمزور پڑ رہی ہے، عام سے بندے، وہ بھی آپ کو یہ نسخہ بتائے گا بھائی تم اس طرح کرو، بادام اور جو سونف ہے اس کو ہم وزن پیس لو اور صبح 1 چمچ اس کا کھایا کرو، اس سے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ یہ عام سا بندہ بھی آپ کو بتائے گا، اور ہے بھی بات ٹھیک، یہ کوئی بات غلط نہیں ہے۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں یار یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ گاجر کا جوس پینے سے خون بنتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا وہ بھائی وہ کون ہے جس نے گاجر میں خون بنانے کی طاقت پیدا کر دی ہے۔ یہ عام سا بندہ بھی آپ کو بتا دے گا بھائی گاجر کا جوس پیو خون بنے گا، لیکن کبھی حضرت ہم نے یہ جستجو نہیں کی وہ کون ہے حضرت جس نے گاجر میں یہ طاقت رکھ دی ہے کہ گاجر پینے سے تازہ خون بنتا ہے۔ کبھی نکلو ہاں جستجو میں، اور چلو اتنی دور بھی نہ جانا حضرت، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نہ خود ہی کو پوچھ لینا کہ بھائی کون ہے وہ، خود کو ہی پوچھ لینا کہ کون ہے حضرت، تو پھر تمہارے اندر سے ایک آواز آئے گی اللہ، اندر سے آواز آئے گی اللہ، پوچھو تو صحیح حضرت۔ اسی لیے تو اللہ نے دعوت دی نا، دعوت ہے بھائی آؤ غور و فکر کرو۔ کبھی مٹر کی پیکنگ دیکھی؟ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کیسا کاریگر ہے، کیسی پیکنگ کر دی حضرت۔ کبھی انار کی پیکنگ دیکھی؟ کیسی پیکنگ کر دی حضرت اس نے۔ او بھائی وہ کون ہے جس نے پالک میں آئرن رکھ دیا، وہ کون ہے جس نے کیلے میں کیلشیم رکھ دیا؟ غور تو کرو حضرت، کبھی پوچھو تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی جستجو کرو اس بات کی، تو پھر تمہارے اندر سے آواز آئے گی وہ ایک ہی ہے اللہ۔ اللہ وہ ہے نا جو کلام اکثر میں پڑھتا ہوں، اسی کا یہ شعر ہے، نظر بھی رکھے سماعتوں پر وہ جان لیتا ہے نیتوں کو بھی۔ وہ سارا کچھ اس سے کیا چھپا ہے حضرت،
جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کبھی پوچھو حضرت اپنے آپ سے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ گاجر کا جوس پینے سے خون بنتا ہے، اب یہ بھی تو جانو حضرت یہ گاجر میں رنگ بھرے کس نے ہے حضرت؟ جس دن پوچھو گے نا حضرت تمہیں تمہارے اندر سے جواب مل جائے گا۔ اور پوچھو حضرت وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے حضرت، بڑی تیزی سے جا رہا ہے، بڑی تیزی سے سرکٹ گھوم رہا ہے حضرت۔ اسی لیے تو ہم تو نہیں نہ کرتے، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ آپ نے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سنہ آئے۔ ہائے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے حضرت، کالے وال جا رہے ہیں نا حضرت۔ میں تقریباً روز شیشے میں دیکھتا ہوں دن بہ دن کم ہو رہے ہیں، چٹے ود دینے پہ دن بہ دن۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سنہ آئے۔ یہ موت سنہ آئے، لیکن پتہ نہیں حضرت ہم کس معاملے میں گم ہیں کہ ہم اس سنہ کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم اس سنہ کو تیار، ہاں منو حضرت ہے سنیا جڑا مالک دا ہے، اور رجوع کرو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، رجوع کرو۔ عذر بہانہ چلدا نہ ہی بھئی، یہاں کوئی عام لوگ نہیں بیٹھے، بڑے خاص لوگ بیٹھے ہیں، ہے کوئی تو اٹھ کے بتاؤ مجھے کہ ہاں حضرت میں نے اہتمام کر لیا ہے، میں نے نہیں مرنا کوئی بھی، میری فلاں وزیر سے بات ہو گئی ہے، اس نے کہہ دیا ہے نہیں نہیں حضرت اسی بچا لیں گے تین۔ میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عذر بہانہ چلدا نہ ہی، جو آکھے سو کریے، وہ دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کانو لڑ لڑ مریے۔ وہ میاں ٹہنا ہی ٹہنا، پھر کیوں لڑن دیا؟ تو نہیں لڑ سکتا وہ دینا۔ عذر بہانہ چلدا نہ ہی، جو آکھے سو کریے، دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کانو لڑ لڑ مریے۔ ہاں میاں ٹہنا ہی ٹہنا جی، اپنے اللہ نہ رجوع کرو حضرت، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو حضرت۔ اور تقریباً ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سارے شعر یاد کر لو، اور جنہوں جنہوں چٹے آگے نے نا روز ہی تصویر پڑھیا کرو۔ کالے وال مسافر ہوئے، شیشے سامنے روز کھلو کے ویکھیا کرو حضرت، کالے وال مسافر ہوئے۔ اور میں یہ اپنی طرف، یہ حدیث پاک ہے حضرت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے گا، کتنی بار؟ 20 بار موت کو یاد کرے گا، وہ کل بروز قیامت شہداء میں سے اٹھایا جائے گا۔ وہ بھائی جس نے دن میں 20 بار موت کو یاد کرنا ہے، اس نے پھر کو پٹھا کام کرنا ہی نہیں کوئی بھی، اس نے تو آٹومیٹک ہی سیدھا چلنا ہے، بھائی میں مرنا ہی۔ کالے وال مسافر ہوئے، یاد کر لی ہو تو یہ چڑھے گا کلپ واٹس ایپ پہ۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سے نہیں آئے۔ تیاری کرو حضرت، کیسی حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ ہاں کو مولوی ہے، ہاں کو سننے والا ہے، ہاں کو پیر ہے، ہاں کو مرید ہے، ہاں کو ماں ہے، ہاں کو بیٹا ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، ڈاکٹر ہے، مریض ہے حضرت، کسی کو انکار نہیں ہے، ہر ایک نے مرنا ہے حضرت۔ اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چوراں نکراں موت نے ملیاں، فضل کریں رب سائیاں۔ دعویٰ ہے قرآن کا حضرت، بندہ ہے نا، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا چل رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور تو لوہے کے مکان بنا کے نا، یہ تجھے وہم ہے نا، یہ جی یہ میرا گھر ہے، اس میں دروازے ہیں، اس میں کھڑکیاں ہیں، اس میں تو اسرائیل آ ہی جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور تو لوہے کی دیواریں بنا کے اس میں بیٹھ جا، جب تیرا وقت آئے گا ہم وہاں بھی تجھے پکڑ لیں گے۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، یہ جو لگاتے ہیں نا حباب، کو دو چار چھڑ دیا کرو چٹے، دو چار چھڑ دیا کرو حضرت، صرف سیکھنے کی لگایا کرو، کوئی لگایا کرو، لیکن کو دو چار چھڑ دیا کرو چٹے۔ تو روز سویرے حضرت شیشے سامنے پھڑ کے نا
تو پھر اپنا سبق یاد کریا کرو. کالے وال مسافر ہوئے, ایڈا سا رڑنا سا, پھر ٹرن لگ پیا, پھر جناب اور ہمت آ گئی, پھر اور ہمت آ گئی, پھر داڑھی آ گئی. ان کی ہوا ہے کالے وال مسافر ہوئے. آپ تقریباً سب کے موبائلوں میں میسج آیا ہوگا بھی 26 تو 27 تک سیلاب کا خطرہ ہے. تو مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی کہ جمنا ندی میں, تب انڈیا پاکستان ایک ہی تھا, جمنا ندی میں باڑھ آ گئی. تو اب تو آپ نے دیکھا نا یہ ہماری ایک ہے, تو اس کے بھی ارد گرد سیمنٹ کی دیواریں ہیں, ٹھیک ہے. ایک اس کا مقصد ہے کہ پانی اپنی حد میں لے. بڑے بڑے دریا ہیں تو ان کے ارد گرد بھی پتھر لگا دیے گئے ہیں تاکہ دریا اپنی لائن میں چلے. لیکن پہلے کیا تھا, جب دریاؤں میں باڑھ آیا کرتی تھی نا, دریا رخ بدل دیا کرتے تھے. آپ دیکھ لینا داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی راوی کے کنارے آ کے بیٹھے تھے. اب آپ دیکھ لیں داتا صاحب کہاں ہیں, راوی کہاں ہیں. پاک پتن بابا جی فرید بھی دریا کے کنارے آ کے بیٹھے تھے. اب آپ دیکھ لیں بابا جی فرید کہاں ہیں اور دریا کہاں ہیں. تو دریا رخ بدلتے ہیں. تو لکھا ہے کہ دریا میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آ گیا, تو دریا نے وہ گاؤں کا رخ کر لیا. تو سارے لوگ نا آئے, کیونکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں بندے کو پتہ ہے میرا زور نہیں چلنا. ہم معاملہ ہر معاملہ اس کے دستے قدرت میں ہے, لیکن بندہ ہے نا عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے, نہیں جی میں کر لوں گا, میں کر لوں. لیکن وہاں لوگوں کو پتا تھا یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, اتنے بڑے دریا کا رخ موڑنا. یہ دعا سے ہے, یہ ہے کہ اللہ والا ہاتھ اٹھا دے تو بات بن جائے. اب لکھا ہے کہ وہ سارے گاؤں والے نا آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی حضور وہ دریا نے گاؤں کا رخ کر لیا ہے, تو کوئی دعا فرمائی کہ دریا اپنا رخ موڑ میں, یہ تو سارا گاؤں بہ جائے گا. بابے بھی بڑی موج کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے سارے پنڈ والوں نے کہا چکو کئیاں ٹرو میرے نال. اب وہاں کون انکار کر سکتا تھا. وہ سارے منڈے دے کئیاں چکیاں دے ٹر. سب سے پہلے حضرت ہی پانی میں اترے, اور وہ جو دریا کا باندھ تھا نا, حضرت نے اس کو توڑنا شروع کر دیا کہیں سے. اب لوگ تو آئے تھے حضرت کو دعا کرو کہ پانی ادھر ٹر جائے, حضرت نے جا کے باندھ توڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا لے بھائی ہو سکتا ہے اسی کل ڈبیے, لیکن بابے ہوئی رات نہیں ڈوبن گے سن. اگر ہم اس کے بابے کے ساتھ مل کے باندھ توڑنا شروع ہم نے بھی کر دیا تو ڈوب جائے گا سارے کا سارا گاؤں. یہ باندھ ہی تو ہے جس نے ابھی تک ہمیں بچایا ہوا ہے, تو اگر یہ بھی ٹوٹ گیا تو کام ختم. اب لوگوں نے کیا کیا, حضرت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور چلے گئے, لیکن حضرت لگے رہے. اب کیا ہے, لوگ جا کے اپنی اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے کہ ابھی پانی آیا, ابھی پانی آیا بس, لیکن پانی نہیں آیا کوئی. کافی وقت بیتا, لوگ نیچے اترے, دیکھیے تو صحیح. تو کیا دیکھا کہ بابے ہوری کلے موڈے تے کئی رکھ کے پیان, پانی نہیں آیا کوئی. لوگ گئے بھاگتے ہوئے, تو جا کے کیا دیکھا کہ جو دریا ہے نا وہ 2 کوس پیچھے چلا گیا ہے. لوگ بڑے حیران ہوئے, یار یہ انسان کا کام نہیں ہے, ہوا کیسے. گھر آئے شاہری لتاں لتاں پہ دھون اپنی, وہ مٹی شٹی جڑی لگی وہ صاف پہ کریں. لوگوں نے آ کے اپنے قصور کی معافی چاہی. اللہ والے پہلے بڑے نرم دل ہوتے ہیں, فرمایا معاف کر دیا. عرض کر دیا حضور میں راز بھی تے دسوں. آپ نے فرمایا کی حضور تسی تو بن توڑن ڈے دسو, دریا پرے کیویں ٹر گیا ہے. آپ نے فرمایا جب میں نے وہ جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں پہلا ٹپ مارا نا, پہلا کٹ لگایا, تو لگا کہ نا جب میں نے مٹی اٹھا کے دریا میں پھینکی نا, تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ زمین و آسمان تیری بادشاہی, تے جے دریا ساڈے پنڈ نو ٹریا تے تیری مرضی نہ ٹریا, تے لگدا تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی. یا اللہ بندہ تیری رضا تے راضی اور تیرے نال رل کے پنڈ ڈوبے گا. میں شروع کر چھڑی, اور 2-3 بیماریاں سن, آواز آئی بندیاں وہ تو وہ چاہنا ہے جو اسی چاہنے ہیں, لے پھر اسی ہوں وہ کر دیں گے جو تو چاہنا. خودی کو کر بلاندے 10 روپے پیچھے جھوٹ مار دینے, اللہ معاف. دکان تے کیونکہ میں نے حضرت 7-8 سال میں لاہور پڑھتا ہوں, نارکلی میرے تو بہتا کون جانتا ہے, مجھے پتا ہے تو شرٹاں سوٹ کنے دے آتے ہیں, جھوٹ بول دیں نے دکان. حافظہ خدا دی قسمیں در او بھائی نہ کرو یار. نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا. پھر آگے 30 سال اس علم کو لوگوں میں بانٹا.
پھر شوق جہاد غالب آیا، پھر آپ نے تلوار اٹھائی اور 30 سال کافروں سے جہاد کیا، 90 سال بن گئے۔ پھر جب 30 سال آخری جو بچتے ہیں وہ پھر محبت الہی نے غلبہ کیا اور پھر آپ نے تلوار چھوڑی اور بیابانوں کا راستہ اختیار کیا، 120 سال اس طرح گزارے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت نا اپنے شہر ایران میں واپس لوٹ رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے علماء کی جو حالت شروع سے رہی ہے، حضرت کے پاس نا پہلے کو سادی سی جوتی تھی تو وہ بھی ٹوٹ گئی، تو اب نا وہ راستہ جو ہے نا وہ پتھریلا راستہ تھا، بڑے نکیلے پتھر تھے، تو حضرت کے پاؤں میں چبھ رہے تھے جس کی وجہ سے پاؤں زخمی بھی ہو گئے، خون بھی رس رہا تھا۔ تو ایویں دل میں خیال آیا، اور شیخ سعدی تو نے کیا پایا؟ ساری زندگی تو نے عبادت میں اطاعت میں گزار دی، اور حال یہ تیرا یہ ہے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے تیرے پاس جوتی بھی نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے کہ جب چلتا چلتا میں شہر ایران کے مرکزی دروازے کے قریب آیا نا، شہر میں داخل ہونے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، نہ جس کے بازو ہیں اور نہ جس کی ٹانگیں ہیں، اور وہ سینے کے بل نہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا، چل تو نہیں رہا تھا، کوشش کر رہا تھا اپنا فاصلہ طے کرنے کی۔ اب فرماتے جب اس پہ نظر پڑی تو میں سجدے میں چلا گیا اور بڑی معافی مانگی، یا اللہ معاف کر دے، اور تو نے جوتی نہیں دی، کوئی بات نہیں، شکر ہے پاؤں تو دے دیے ہیں۔ میں حضرت کل گزر رہا تھا تو اس لیے میں نے چلو بات بیان کر دی، بڑا ڈر آیا یار۔ وہ ایک مانگنے والا کھڑا تھا، پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، اس کے بازو یہاں سے کٹے تھے، تو میں کسی ختم پہ جا رہا تھا، میں نے لڑکے کو کہا تھوڑی گڈی کھلا رہی یار، ذرا رو لئیے چٹ۔ بڑا دل میں خیال آیا یار کس طرح کھاندہ ہونا، یہاں سے بازو کٹے تھے، یہ کس طرح پیتا ہوگا۔ پھر خیال آیا یار یہ استنجا کس طرح کرتا ہوگا، یہ کتنا مجبور ہے۔ لیکن حضرت مجھے اللہ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں الحمدللہ، اس لیے شکر کی عادت ڈالو۔ بہت کچھ ہے، اگر کچھ نہیں ہے نا تو جو ہے اس کو دیکھو یار، جو نہیں ہے اس کو کیوں دیکھتے؟ جو ہے اس پہ شکر ادا کیا، کتنا کیا حضرت، کتنا کیا۔ اور کبھی علماء کے پاس بیٹھو اور اس سے پوچھو کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے جو شکر کا انداز ہے وہ بتاؤ، حضور کے شکر کا انداز کیا تھا۔ اور حضرت میں مختصر کروں گا، وقت تھوڑا ہے، کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام رات کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ حضور کی جو مبارک پنڈلیاں ہیں وہ سوج جایا کرتی تھی۔ تو آپ کہتی ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور آگے سے جواب دیتے کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم تو شکر ہی نہیں کرتے حضرت، شکر کیا کرو، اور کبھی کبھی اگر ناشکری کا غلبہ ہو تو نکل جایا کرو باہر، حضرت تمہیں بہت کچھ دکھائی دے گا جو تمہیں شکر پہ مجبور کر دے گا۔ اگر کیونکہ سب کے لیے تو اللہ نے کہا ہی نہیں نا، اللہ آیات لأولی الالباب، بھائی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جو عقل والا اگر ڈھونڈنے نکلے گا اس کو بہت کچھ ملے گا۔ میں نے اس کو کہا یار گاڑی کھڑی کر چٹ روئی، بڑی دیر میں سوچتا رہا یار بھائی ہر وقت تو نہیں لازم کہ کوئی بندہ پاس ہو، اگر اس کو پیاس لگ پھر بھی اللہ کے حضور کیا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اتنا دے کہ ایک رات کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک رات بھوکا رہوں اور صبر کروں۔ بتایا کرو اپنے بچوں کو کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام یہ جناب کھانا 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 بس نہیں، حضرت ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کھانا نہیں تھا، ان کا طریقہ کھلانا تھا۔ اور یہ عید قربان آ رہی ہے حضرت، بڑے بڑے کلیجے پیدا کرو۔ ایک تو قربانی وہ ہے نا جو ہم پہ واجب ہے، ہم نے اپنا واجب ادا کرنا ہے، وہ احباب جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے حضرت، اس نیت سے بھی قربانیاں کرو یار، ماڑے انو گوشت کھوانا ہے، اس نیت سے بھی کھولو حضرت، جتنا تم کھولو گے اتنا وہ بھی کھولے گا حضرت۔ اور ہم تو ایک دیں گے نا حضرت، وہ کہتا ہے میں 10 دوں گا، فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، اور اگر اخلاص ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اور اگر اور اخلاص ہوگا تو بغیر حساب دوں گا۔ ہمارے بڑے بہت عقیدے ہیں، اس لیے میرے دوستو کوشش کرنا کہ ایسی اتیا اپنی فریجہ نہ پری ہو ہے۔ یہ ان کے لیے بات، سب کے لیے میں بات نہیں کر رہا، یہ ان کے لیے بات ہے جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں، یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تسی کم از کم اپنی فریج نہ پری ہو، سانو نہیں گل سجدی، جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تسی نہ فریج پری ہو حضرت، بانٹنا اس کو حضرت، اس کو بانٹنا، اس کو بانٹنا۔
اگر آپ بازار میں گوشت لینے جائیں تو پتہ ہے آپ کو چھوٹے گوشت کا کیا ریٹ ہے؟ 1200 روپے کی. اور اگر بڑا گوشت لینے جائیں تو اس کا کیا ریٹ ہے؟ 500 550, بعض جگہ 600 بھی بک رہا ہے. یہ تو بہت ریٹ ہے نا حضرت. میں آپ کو اس سے بھی نیچے لیول کی بات سناتا ہوں آگے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. یہ تقریباً آج سے 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے. یو ایم ٹی میں بچوں نے ربیع الاول شریف کے حوالے سے پروگرام رکھا, تو اس میں انہوں نے مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی حضرت. میں پہلی بار تب یو ایم ٹی گیا, پہلی یا دوسری بار شاید میں گیا. تو جب میں لیکچر دے کے باہر نکلا, کیونکہ حضرت آپ تو سادے لوگ سامعین ہیں, وہاں پی ایچ ڈی اسکالر بیٹھے تھے سارے, وہاں گفتگو بڑی پسند کی گئی. میں تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا, لیکن قربان جاؤں اس کو بھی نیچے پھینکنا آتا ہے بندے کو, اس کو پھینکنا آتا ہے نیچے حضرت. میں لے کے نا باہر نکلا, سامنے دکان سے میں نے کچھ لینا تھا, مجھے نہیں یاد میں نے کیا لینا تھا. تو آپ کو پتا ہے آپ آگے آئے تو یہ فروٹ کی ریڑیاں لگی ہیں. اب آپ بھی ابھی بھی آپ چلے جائیں نا تو آج کل آپ کو یہ فروٹ کی ریڑیاں آموں سے لدی ملیں گی, یا آپ کو آڑو ملے گا. لیکن جب سردی آتی ہے تو تھوڑا مینیو بدل جاتا ہے. تب آپ کو ریڑیوں پہ کیا ملے گا؟ آپ کو لال رنگ کا کالا کلو سیب ملے گا, جس کا ریٹ کیا ہوتا ہے 180, 200, 210, 220 یہاں تک ہو جاتا ہے. چھوٹا گوشت کتنا ہے؟ 1200 روپے. کالا کلو کتنے کا ہے؟ 180 روپے کا. اب میں اپنی دنیا میں تھا حضرت. میں آج یو ایم ٹی میں لیکچر دے کے آیا, تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی عورت ہے, ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ. اس سے پہلے ان کی کیا گفتگو ہوئی میرے علم میں نہیں کہ انہوں نے آپس میں کیا گفتگو کی ہے. لیکن جب میں, کیونکہ میرا تھوڑا قد لمبا ہے, پاؤں بھی بڑے بڑے رکھ رہا تھا, میں ان کے قریب آ گیا. جب ان کے قریب آیا تو تب یہ آواز میرے کان میں پڑی. اس سے پہلے کیا گفتگو ہوئی میں نے نہیں سنا. سیب کا کیا ریٹ؟ 180. چھوٹے گوشت کا کیا ریٹ؟ 1200. بڑے گوشت کا 500 سے 600 تک. میں جب ان کے قریب آیا نا تو آپ کو پتا بچوں کی عادت ہے کہ بچے جو چیز بھی دیکھتے ہیں وہ مانگتے ہیں. تو جب میں قریب آیا نا تو اس سائیڈ پہ بچہ تھا نا, اس نے ماں کا بازو کھینچا. اب میرے کان میں آواز پڑی تو ریڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے, امی اے سیب لے دو ہاں, میں کدی سیب نہیں کھادا, ایک ہی لے دیو. کیا ریٹ؟ 180 ہے. اور میں حضرت کو لطیفہ نہیں آپ کو سنا رہا, وہ بھائی دی 16,000 تنہا ہے, انہیں کتوں سیب کھانا ہے, بجلی کا بل بھی اس نے دینا ہے, بچوں کی فیسیں. میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا, آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں. اور جس کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے کہاں سے سیب کھانا یار. اب حضرت وہ بھی رک گئی, تھوڑا سا پیچھے میں بھی رک گئی, اور جان میری نکل گئی. 180 روپے سیب یار. بچہ کہہ رہا ہے امی میں کدی سیب نہیں کھاتا. اماں نے بڑی حسرت سے نہ ریڑی کو دیکھا, شاید پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا گزرا ہوگا. میں نے دیکھا اس کی مٹھی میں پیسے بھی تھے. پھر اس نے ایک دفعہ اپنے بچے پہ نظر ڈالی اور اپنے بچے کو چوم کے پتہ کیا کہتی, او پتر پھر کدی لے داں گی, رات دی روٹی پک جے تے بڑی گل ہے. پھر جانا پڑی ہو یار. جو 180 روپے لے کے سیب نہیں کھا سکتا اس نے کبھی گوشت کھایا ہوگا؟ اپنا کلو کھانا کا یہ موقع دیا ہے اللہ نے حضرت. جتنے جانور کے جسم پہ بال ہیں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. لیکن حضرت تب نہیں. میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ میری باتوں کا بڑا غلط سا مطلب لے لیا جاتا ہے. جو ماڑے ہیں رکھ کچھ نہیں ہوتا حضرت. لیکن حضرت